महरमा को शाविला एक हफ्ता गुजर चुका था। वो किचन में खाना बना रही थी। भाभी कैसी हैं आप? फरहान शाह, जो कि जैन का कज़न था, ने किचन में दाखिल होते हुए मुस्कुरा कर कहा। महरमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने काम में मसरूफ़ रही। ओह, तो यहाँ ये हो रहा है? सबा ने किचन में दाखिल होते हुए तेज़ आवाज़ में कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? महरमा ने अबरू उचकाते हुए कहा। अभी बताती हूँ, सबा कहते हुए बाहर निकल गई। शाहजैन, शाहजैन! सबा तेज़ तेज़ आवाज़ में शाहजैन को पुकारने लगी। क्या हो गया है? क्यों चीख रही हो तुम? शाहजैन ने नागवारी से कहा। तुम्हारी बीवी किचन में फरहान के साथ क्या कर रही थी? पूछो इससे। सबा ने महरमा को देखते हुए शाहजैन से कहा। शाहजैन, मैं तो खाना बना रही थी, ये खुद आए हैं। महरमा ने शाहजैन को देखते हुए कहा। सारा इल्ज़ाम मुझ पर ना लगाएं, आप ही ने तो बुलाया था मुझे। फरहान ने कहा तो हैरत से महरमा की आंखें फैल गईं। सुन लिया? पहले अपने कज़न से दिल भर गया तो तुमसे शादी कर ली, अब तुमसे दिल भर गया होगा, सबा ने तंज करते हुए कहा। शाहजैन, ये झूठ। शाहजैन ने हाथ के इशारे से महरमा को खामोश होने को कहा तो वो खामोश हो गई और शिकवा कुना नज़रों से शाहजैन की तरफ देखने लगी। तुम्हें बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि महरमा कैसी है। शाहजैन ने सबा को गुस्से से घूरते हुए कहा। इतनी ही अच्छी है महरमा तो उसने अपने कज़न को छोड़कर तुमसे क्यों शादी की? उससे तो इसकी मंगनी भी हो चुकी थी, सबा ने तंजिया कहा। मैंने ज़बरदस्ती शादी की थी महरमा से, सबके सामने झूठ कहकर। तुम्हारी तरह ही झूठा इल्ज़ाम लगाया था मैंने इस पर। और कुछ पूछना है या बस? शाहजैन ने तरकी बतरकी जवाब दिया। और तुम सीधी तरह शराफत से बताओ, तुमने क्यों झूठ बोला, क्यों इल्ज़ाम लगाया मेरी बीवी पर? शाहजैन फरहान की तरफ गुस्से से बढ़ा। मुझे सबा ने कहा था, फरहान ने कहा और मिनट भी रुके बगैर वहाँ से रफू चक्कर हो गया। तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। शाहजैन ने सबा को देखते हुए कहा। शाहजैन, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही थी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, सबा ने रोहानसी होते हुए कहा। सबा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ऐसे नहीं होते। मैं सिर्फ ज़िद हूँ। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की, तुम सिर्फ मुझे हासिल करना चाहती हो, शाहजैन ने नरमी से कहा और चला गया। महरमा। शाहजैन ने कमरे में दाखिल होकर होले से महरमा को पुकारा। महरमा ने नम आंखें उठाकर शाहजैन को देखा। तुम रो रही हो? शाहजैन ने उसके पास बैठते हुए पूछा। तुम जानते हो, जब बाबा ने तुम्हारी बात का यकीन करके मेरी शादी ज़बरदस्ती तुम्हारे साथ कर दी तो मुझे कितनी तकलीफ़ हुई थी। जिस पर सबसे ज़्यादा अमान हो, वक्त आने पर वो एतबार ना करें तो बहुत अजियत होती है, जिसका अंदाज़ा कोई भी जब तक नहीं लगा सकता जब तक वो उस अजियत से ना गुजरे। सबा की बातें सुनकर मुझे लगा कि तुम भी उसका एतबार कर लोगे, लेकिन तुमने उसका एतबार नहीं किया। शाहजैन, इस बात ने मुझे बहुत सुकून और खुशी बख्शी है। महरमा ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए शाहजैन को देखा। चलो, इसी खुशी के मौके पर तुम मुझे माफ़ कर दो, शाहजैन ने उसे उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए कहा। क्या याद रखोगे महरमा का दिल कितना बड़ा है? जाओ, तुम्हें माफ़ किया, महरमा ने इतराते हुए कहा। इतने बड़े दिल में हमें भी थोड़ी सी जगह दे दें, शाहजैन ने शरारत से कहा। कहाँ की तैयारी है? शाहजैन ने महरमा को देखते पूछा। जो तैयार हो रही थी, बाबा ने घर बुलाया है, मैं तैयार हो गई हूँ, अब चलो जल्दी, महरमा ने कानों में बालियां पहनते हुए कहा। जो हुक्म, हम तो गुलाम हैं आपके, शाहजैन ने शरारत से कहा। सब खाना खाने के बाद बातों में मसरूफ़ थे। यहीं रहने का इरादा है क्या तुम लोगों का? घर नहीं जाना? ज़ुहैब साहब ने घड़ी देखते हुए कहा, जो रात के 12 बजा रही थी। महरमा, शाहजैन, इबाद और हमना जाने के लिए उठ खड़े हुए। तुम्हारे बाबा कह रहे हैं कि तुम दोनों यहीं रहोगी, फ़ाइज़ा बेगम ने महरमा और हमना को मुखातिब करते हुए कहा। क्यों? चारों ने बैक वक्त कहा। इन जैसे निकम्मों के साथ मैं अपनी बेटियों को नहीं भेजूंगा, ज़ुहैब साहब शरारत से बोले। क्यों परेशान कर रहे हैं बच्चों को बिला वजह में इतना सस्पेंस बना रहे हैं? जिन हालात में तुम लोगों की शादी हुई थी,
ہم نے ایسے کرنے کا سوچا تو نہیں تھا۔ ہم نے سوچا ہے کہ شعیب بھی پاکستان آنے والا ہے تو دوبارہ سے تم چاروں کی بارات کا فنکشن رکھا جائے۔ سب انتظامات ہو گئے ہیں، 10 دن کے بعد تم لوگوں کی بارات کا فنکشن ہے اور جب تک تم دونوں یہیں رہو گی، فائزہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ شاہزین اور عباد منہ بناتے ہوئے چلے گئے۔ آج ان کی بارات کا فنکشن تھا، سب بہت خوش تھے۔ شعیب بھی 2 دن پہلے ہی پاکستان آیا تھا۔ مہرما اور شاہزین، عباد اور ہمنا کے درمیان رابطے پر مکمل پابندی تھی۔ مہرما اور ہمنا نے ایک جیسے لہنگے زیب تن کیے ہوئے تھے۔ عباد اور شاہزین پہلے سے اسٹیج پر موجود تھے۔ مہرما اور ہمنا کو ان کے ساتھ لا کر بٹھا دیا گیا۔ شکر ہے ہجر کی راتیں ختم ہوئیں۔ عباد نے سرگوشی کرتے ہوئے ہمنا سے کہا۔ ہجر کی راتیں؟ ہمنا نے ناسمجھی سے زیر لب دہرایا۔ ہاں نا، ہمارے لیے تو ہجر کی راتیں ہی تھی نا۔ اب اس بیچارے کو دیکھو، مہرما کی جدائی میں چوڑے منہ جیسا نکل آیا۔ عباد نے شاہزین کو دیکھتے ہوئے کہا لگایا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ شاہزین نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اوہ سوری، صبا اپنی ہی دھن میں مگن چلتی ہوئی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے شعیب سے ٹکرا گئی۔ شعیب نے جلدی سے کہا، اٹس اوکے۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ مہرما کے بھائی ہیں نا جن کی زوبیا آپی سے شادی ہونے والی تھی؟ صبا نے کچھ یاد کرتے ہوئے کہا، جی۔ بیا کے ذکر پر شعیب اداس ہو گیا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو، صبا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ آج بھی اتنا ہی پرکشش اور ہینڈسم تھا جتنا 15 سال پہلے۔ اسے دیکھ کر کوئی بھی اس کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں صرف بیا سے محبت کی تھی۔ اسی محبت کا حق ادا کرتے ہوئے وہ آج تک تنہا زندگی گزار رہا تھا۔ وقت ہنسی خوشی گزر رہا تھا۔ شہزی مہرما سے ملنے شاہولہ آتا جاتا رہتا تھا۔ اس کی صبا سے اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ آ جاؤ۔ صبا نے دروازے پر دستک دی تو مہرما نے کہا، مہرما، میں نے آج تک تمہارے ساتھ جتنا بھی برا کیا، میں اس سب پر بہت شرمندہ ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ صبا نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے التجائیہ کہا۔ صبا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، مہرما نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ مہرما، میں بہت مفاد پرست ہوں، میں آج بھی تمہارے پاس اپنے مفاد کے لیے آئی ہوں، صبا نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا۔ مہرما نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تو اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے مزید کہنا شروع کیا۔ شاہزین صحیح کہتا ہے، میں نے اس سے کبھی محبت کی ہی نہیں، اور اس بات کا اندازہ مجھے تمہارے بھائی سے مل کر ہوا۔ مہرما، میں نے تمہارے ساتھ ہمیشہ برا کیا ہے، لیکن میں جانتی ہوں تم میرے جیسی نہیں ہو۔ تم پلیز اپنے بھائی سے میرے لیے بات کرو، وہ جیسا کہیں گے میں سب کچھ ویسا کروں گی۔ میں خود کو مکمل طور پر بدل لوں گی، بس تم ان سے کہو میری یک طرفہ محبت کو مکمل کر دیں، مجھ سے شادی کر لیں۔ تم کہو گی نا ان سے؟ صبا نے کہتے ہوئے آس بھری نگاہوں سے مہرما کو دیکھا۔ مہرما حیران سی اس کی باتیں سن رہی تھی۔ آج پہلی مرتبہ اس نے صبا کا یہ روپ دیکھا تھا۔ وہ معصوم بچوں کی طرح مہرما سے کہہ رہی تھی، لیکن تمہاری اور بھائی کی عمر میں بہت فرق ہے۔ مہرما نے یاد دہانی کرائی، محبت میں عمر، رنگ، روپ کچھ نہیں دیکھا جاتا۔ صبا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ضرور بات کروں گی بھائی سے، اور مجھے امید ہے کہ وہ مان بھی جائیں گے۔ مہرما نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ مہرما، تمہارا دماغ تو درست ہے، شعیب نے غصے سے کہا۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ مہرما نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھ سے اتنی چھوٹی ہے، میں کیسے اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ شعیب نے یاد دہانی کرائی۔ صبا کو آپ کی عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اس کے کہنے پر ہی یہاں آئی ہوں۔ وہ آپ کو بہت چاہتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت دیکھی ہے۔ مہرما نے شعیب کو راضی کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میں نے بیا کے علاوہ کبھی کسی کو وہ مقام دینے کا نہیں سوچا جو بیا کا ہے۔ شعیب نے اداسی سے کہا، زندگی گزارنے کا نہیں بلکہ جینے کا نام ہے، ماضی میں رہ جانا بے وقوفی ہے۔ اکثر دفعہ ہم مرے ہوئے لوگوں سے وفا نبھاتے ہوئے جیتے جاگتے لوگوں کو ان خوشیوں سے محروم کر دیتے ہیں جو انہیں ہم سے وابستہ ہو کر ملتی ہیں۔ مہرما نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ کسی کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے جلد ہی ان کی منگنی کر دی گئی۔ ہاشم صاحب نے پہلے پہل تو انکار کر دیا،
کہ وہ اپنی کم عمر بیٹی کی شادی ہرگز شعیب سے نہیں کریں گے، لیکن صبا کے اصرار پر مجبوراً انہیں ہاں کرنا پڑی۔ سب بہت خوش تھے اور ان دونوں کے آنے والے مستقبل کے لیے دعا گو تھے۔ محرمہ نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی ہوئی تھی جو اسے شاہزین نے گفٹ کی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں گھور رہے ہو؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی بال سنوارنے میں مصروف تھی۔ شاہزین کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے اس نے کہا، میری آنکھیں ہیں، میری مرضی۔ شاہزین نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، تو میں نے کب کہا کہ ادھار لی ہیں آپ نے؟ اپنی آنکھوں سے کچھ اور دیکھ لینا، مجھے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ محرمہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، تم بھی تو میری ہو۔ شاہزین نے آنکھوں میں محبت سموئے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا بس اب شروع مت ہو جائیے گا، جا کر تیار ہوں۔ محرمہ نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے دھکا دینے کے سے انداز میں واش روم کے گیٹ تک چھوڑا۔ اوف، اتنا ظلم کرتی ہو تم۔ شاہزین نے اپنا بازو سہلاتے ہوئے کہا، آج تو محترمہ کا ہمیں ہارٹ اٹیک دلانے کا ارادہ ہے۔ شاہزین نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، اللہ نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو۔ محرمہ نے تڑپ کر کہا، اتنی فکر؟ شاہزین نے پھر شرارت سے کہا، بس موقع چاہیے ہوتا ہے اترانے کا۔ محرمہ نے تپ کر کہا اور باہر کی طرف قدم جما دیے۔ کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ شاہزین نے محرمہ کو دیکھا جو منہ بنائے باہر دیکھ رہی تھی۔ پیاری تو میں ہوں، اس نے اتراتے ہوئے کہا۔ جا کہاں رہے ہیں ہم؟ محرمہ نے شاہزین کو دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ شاہزین نے نظریں سامنے جمائے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد شاہزین نے گاڑی ایک عالی شان سے فارم ہاؤس کے سامنے روکی۔ آئیں۔ شاہزین نے محرمہ کی طرف کا ڈور کھول کر اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ محرمہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ شاہزین کے ہاتھ میں رکھا۔ وہ دونوں فارم ہاؤس میں داخل ہوئے۔ شاہزین فون بجنے لگا۔ محرمہ مجھے ضروری کام سے جانا ہے، شاہزین نے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں یہاں اکیلے؟ محرمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شاہزین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں بس 10 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ شاہزین نے کہا اور چلا گیا۔ شاہزین کو گئے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ محرمہ پریشانی کے عالم میں اسے کال ملا رہی تھی لیکن اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ محرمہ پریشانی کے عالم میں یہاں وہاں ٹہل رہی تھی۔ شاہزین کی گاڑی کی آواز آئی تو وہ فوراً زینے اتر کر نیچے آئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر محرمہ کی ہوائیاں اڑنے لگی۔ صفدر بھائی، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ شاہزین کہاں ہے؟ محرمہ نے حیرت سے صفدر کو، جو کہ شاہزین کا دوست تھا، دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بتائیے مجھے، کہاں ہے شاہزین؟ محرمہ نے روحانسی ہوتے ہوئے کہا۔ بھابھی وہ، صفدر نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں سے 2 لڑکے ایک ڈیڈ باڈی کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ محرمہ نے حیرت اور ناسمجھی کے ملے جلے تاثرات سے پہلے صفدر کو دیکھا، پھر سفید کفن میں لپٹے وجود کو۔ وہ مردہ قدم اٹھاتی سفید کفن میں لپٹے وجود کے پاس پہنچی اور وہیں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ یا اللہ پاک، پلیز یہ اس سے آگے وہ سوچ ہی نہیں سک رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، انجانے سے خوف نے آن گھیرا تھا۔ شاہزین، اس نے آہستہ سے اس کے چہرے پر سے چادر ہٹائی تو اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکنے کی کوشش کی تھی۔ وہ سامنے پڑی میت کو حیرت سے دیکھ رہی تھی، گویا اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو۔ خدا کرے تم مر جاؤ شاہزین، خدا کرے تم مر جاؤ۔ اس کی اپنی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی بد دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے شاہزین، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا۔ تم نے تو کہا تھا کہ اب تم میرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑو گے۔ تم نے جھوٹ بولا تھا، تم نے اپنا وعدہ توڑ دیا، تم نے مجھ سے بے وفائی کی۔ تم بے وفا ہو شاہزین، تم بے وفا ہو۔ وہ شاہزین کی میت کے سامنے بیٹھی اشک بہاتے ہوئے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، خدا کرے شاہزین تمہیں موت آ جائے، تب جا کر میرے دل کو سکون ملے گا۔ وہ غصے سے ہنکاری تھی، اس کی آنکھیں اشک بار تھیں، اس کی سماعتوں میں اس کی اپنے ہی دی گئی بد دعائیں ٹکرا ٹکرا کر دم توڑ رہی تھی۔ اسے تو خوش ہونا چاہیے تھا، اس کی بد دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ سامنے پڑی شاہزین کی میت اسے بار بار یاد دہانی کروا رہی تھی کہ وہ شخص مر گیا جس کی موت کی دعائیں اس نے مانگی تھیں۔ وہ شخص مر گیا، اس کی بد دعاؤں نے اسے مار دیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا،
یا اللہ پاک یہ ظلم نہ کرے، میں کیسے رہوں گی شاہزین کے بغیر؟ اللہ پاک پلیز یہ خواب ہو، اللہ پاک مجھے معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں، میں اپنی ساری بد دعائیں واپس لیتی ہوں۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی، بھلا بد دعائیں بھی کبھی واپس آتی ہیں؟ دیکھتے ہی دیکھتے مہرماں زمیں بوس ہو گئی۔ ہوش آیا تو اس نے ہلکے سے آنکھیں کھولی، غائب دماغی کے عالم میں آس پاس نظریں دوڑائیں۔ وہ اوپر کمرے میں تھی، اس کے علاوہ کمرے میں اور کوئی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے رونما ہونے والا واقعہ نظروں کے سامنے لہرایا۔ وہ اپنا منہ اپنے ہاتھوں میں چھپائے رونے لگی۔ اتنی دیر میں دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا، لیکن مہرماں اسے نظر انداز کیے رونے میں مصروف تھی۔ مہرماں، شاہزین نے اسے ہولے سے پکارا تھا۔ شاہزین تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، تم جانتے ہو نا تمہارا مہرماں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اس نے شاہزین کے ہاتھ پکڑ کر التجائیہ لہجے میں کہا۔ پلکوں کی باڑ توڑے آنسو شاہزین کے ہاتھ پر گر کر بے مول ہونے لگے۔ میں یہیں ہوں تمہارے پاس، شاہزین نے نرمی سے کہا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے کہا تھا کہ 10 منٹ میں آ جاؤ گے، لیکن تم نہیں آئے۔ تم نے کہا تھا مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، لیکن تم چلے گئے، مہرماں نے روتے ہوئے کہا۔ مہرماں میں یہیں ہوں تمہارے پاس، دیکھو میری طرف، شاہزین نے اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ لیکن وہ صفدر بھائی، مہرماں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شاہزین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ سب مذاق تھا جو میں نے اور صفدر نے مل کر تمہارے ساتھ کیا تھا، شاہزین نے کہا تھا۔ مہرماں نے شدید غصے کے عالم میں اسے گھورا۔ یہ سب مذاق تھا؟ کیا کہا؟ مذاق تھا یہ؟ مہرماں نے غصے سے کہا۔ نہیں، سرپرائز، شاہزین نے شرارت سے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، مہرماں غصے سے کہتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاہزین مہرماں کے پیچھے بھاگا۔ گھر، مہرماں نے زینے اترتے ہوئے کہا۔ تمہیں راستہ پتہ ہے؟ شاہزین نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ تم قتل ہو جاؤ گے میرے ہاتھوں سے، مہرماں نے غصے سے کہا۔ مہرماں چلتی ہوئی لاؤنج میں پہنچی تھی۔ اچانک سے ساری لائٹس آف ہو گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ڈیئر مہرماں، اس کی سماعت سے آواز ٹکرائی۔ اس کے قدم وہیں منجمد ہو گئے۔ اتنے میں ساری لائٹس آن ہوئیں۔ مہرماں کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سامنے زہیب صاحب، فائزہ بیگم، تہمینہ بیگم، ہمنہ، عباد، شعیب، صبا، جویریہ بیگم، صفدر، سبھی کھڑے تھے۔ شاہزین مہرماں کا ہاتھ پکڑے اسے لاؤنج کے درمیان میں لایا۔ پوری زمین پر غبارے بکھرے پڑے تھے۔ ٹیبل کو لال گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ درمیان میں چاکلیٹ کیک رکھا تھا جس پر مہرماں لکھا ہوا تھا۔ مہرماں کی آنکھوں میں جو کچھ دیر پہلے آنسو تھے، اب اس کی جگہ خوبصورت مسکراہٹ نے لے لی تھی۔ اب کیک کاٹ بھی لو، شعیب نے اسے یاد دہانی کروائی۔ جی بھائی، مہرماں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس نے کیک کاٹ کر سب کو کھلایا سوائے شاہزین کے۔ مجھے تم بھول گئی ہو، شاہزین نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ بھولی نہیں ہوں، سزا ہے یہ آپ کی، مہرماں نے ہنستے ہوئے کہا۔ کس بات کی سزا؟ شاہزین نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ اتنا روئی ہوں میں آپ کی وجہ سے، سارا میک اپ بھی خراب ہو گیا، مہرماں نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ سوری، تمہارا کاجل بھی خراب ہو گیا، بالکل چڑیل لگ رہی ہو اس وقت، شاہزین نے شرارت سے کہا۔ میں نے کاجل لگایا ہی نہیں تھا، مہرماں نے کہا۔ اچھا اب میرا گفٹ دو، مہرماں نے اپنے ہاتھ آگے کرتے ہوئے کہا۔ یہ اتنا کچھ کیا ہے میں نے، اور تمہیں ابھی بھی گفٹ چاہیے؟ شاہزین نے منہ بسورتے ہوئے کہا۔ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اتنا کچھ کرو، گفٹ چاہیے تو چاہیے مجھے، مہرماں بضد تھی۔ اچھا یہ لو، شاہزین نے اس کی ہتھیلی پر پیاری سی ڈبیا رکھتے ہوئے کہا جس میں ڈائمنڈ رنگ تھی۔ آپ دونوں کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو بتا دوں، ہم بھی یہی ہیں، عباد نے ہنستے ہوئے کہا تو سب نے زوردار قہقہہ لگایا۔